अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान की सियासत में हैजान है और अदम इस्तेहकाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना अवामी मार्च शुरू कर दिया है और अब कराची से ऑनवर्ड ये हैदराबाद पहुंचे हैं, जहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब भी किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूक सिंध के लिए मार्च शुरू किया है, जो कराची की जानिब गामजन है। ये पैरेलल दो मार्च चल रहे हैं और इसके साथ साथ अगर मुस्लिम लीग नून के हलकों से बात की जाए तो वो अपना सारा जोर तहरीक अदम एतमाद पर ला रहे हैं, लेकिन अपोजिशन की बॉडी लैंग्वेज में एक तजाद पाया जाता है। ये कन्फ्यूजन अभी भी बरकरार है कि तहरीक अदम एतमाद आएगी तो कब आएगी, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, कामयाब कैसे होगी, कामयाबी के बाद का सिनेरियो क्या होगा। ये तमाम सवालात पिछले 4 हफ्ते से अब भी सवालात ही हैं, इनके जवाब नहीं मिले हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज 6 बजे कौम से खिताब करना था, जिसका वक्त बदल दिया गया है। वो 7:15 पे नया वक्त दिया गया है और तवक्को ये की जा रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज कोई रिलीफ पैकेज देंगे। महंगाई की वजह से जो हुकूमत पे दबाव है, अपोजिशन को फ़ायदा हो रहा है, उसको बदला जाएगा। लेकिन अब से कुछ देर पहले की खबर है, 27 रुपये LPG की कीमत में फ़ी किलो इजाफा हुआ, 5 रुपये 94 पैसे बिजली का 1 यूनिट महंगा कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब में क्या होगा, अगेन इट वुड बी सरप्राइज़। लेकिन इरशाद साहब, आज शहबाज शरीफ साहब से आप लोगों की मुलाकात हुई, सहाफ़ती तंजीमों की जो जॉइंट एक्शन कमेटी है पैकत तरमीमी ऑर्डीनेंस पे, इस तनाजुर में शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा और बिलखसूस तहरीक अदम एतमाद को लेके कितने कॉन्फिडेंट हैं शहबाज शरीफ साहब? देखिए, इस मुलाकात में जो सियासी बातें हुई वो काफ़ी सारी ऑफ द रिकॉर्ड हैं। एक तो सबसे पहले उन्होंने हम सब को सारी तंजीमों APNS, CPNE, PBA, MN वगैरह वगैरह सबके जो नुमाइंदे थे वहाँ मौजूद थे। तो सबसे पहले तो उन्होंने बिटवीन द लाइन बैनुस्सतूर ये कहा कि आप लोग तब्दीली के ख्वाहिशमंद थे। तो कहना वो ये चाहते थे कि तब्दीली का मज़ा आ रहा है कि सबसे ज़्यादा दबाव का शिकार या परेशानी का शिकार जो है वो मीडिया है। और हमारे दौर में उन्होंने कहा, ये बार बार कहा कि हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, हम भी गलत हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ ये सलूक कम अज़ कम, यानी तंज़ किया आप कह सकते हैं। अब मैं मतलब बिटवीन द लाइन मैंने ये कहा, वो यही था कि हम कम अज़ कम ये नहीं करते थे कि FIA को इख्तियार दे दें कि जिसको चाहें एक शिकायत दर्ज करें और जाके उठा लें बगैर वारंट के, और पुलिस को ये इख्तियार दे दें कि वो मर्ज़ी, यानी पहले वो बंदा अंदर करे फिर पूछेंगे बंदा क्या अंदर करे और उसके बाद जो अपने मखसूस तरीक़ों से आपके साथ तफ्तीश करे और फिर उसके बाद बताए कि जी इन जुर्म इन्होंने ये किया है। तो ये बातें होते रही। तो आप लोगों का रिएक्शन क्या था? ये भी तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ना। बहुत सारे लोग तो सर झुका के ज़ाहिर सुन रहे थे ये बातें। अच्छा, कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ शर्मिंदा थे और कुछ थे ऐसे जो बोल भी रहे थे, बता भी रहे थे। हर तरह के ज़ाहिर लोग होते हैं ऐसे मौक़ों पर, हर आदमी का रिएक्शन मुख्तलिफ था। लेकिन ये तो हकीकत है ना कि पिछले जो अदवार गुज़रे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सिविल मार्शल लॉ और ज़ियाउल हक़ का फ़ौजी मार्शल लॉ, उन अदवार में और मौजूदा दौर में सिर्फ ये फ़र्क है कि ज़ियाउल हक़ के दौर में कोड़े पड़ते थे और भुट्टो के दौर में सहाफ़ियों को इज़्ज़त का ख़तरा दरपेश होता था कि पता नहीं हमारे घर में क्या हो रहा होगा। लेकिन इस दौर में इन दो के सिवा बाकी हर वो काम हुआ है जो ज़्यादा दौर में हुआ या भुट्टो साहब के माशी मार दी गई मीडिया को और नित नए क़वानीन के ज़रिए तंग करने की कोशिश की गई। तो ज़ाहिर बात है ये तो एक हकीकत है और नाकाबिल फ़हम है कि इस वक्त ये पीका एक्ट लाने की, पीका जो ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत क्या पड़ गई है। यानी क़वानीन मौजूद हैं। आप ये तो अपोजिशन में हो ना, उसको बहुत शिकायत होती हैं कि ये हमारी सुनी नहीं जा रही, हमारी मानी नहीं जा रही, इदारे ताउन नहीं। आप हुकूमत में हैं, आप के पास ऑलरेडी इतने क़वानीन मौजूद हैं। जहाँ तक सियासी मामलात का है, जो बातें हुई वो तो ज़ाहिर है नहीं बताई जा सकती हैं, आप तो रिकॉर्ड हैं, पाबंद हैं इस चीज़ के। लेकिन अभी तक अदम एतमाद के मामले पर जो मेरा तासुर है वो ये है कि अपोजिशन की जमातें अभी तक इत्तेफाक राय का कोई फार्मूला तैयार करने में कामयाब नहीं हो पाई। सही, तरीके अदम लाने पे भी और उसके बाद भी ये अगर मान भी लिया जाए कि नंबर पूरे हैं
اور تحریک انصاف کے 20 سے 35 کے درمیان ارکان جو ہیں ان میں کچھ وزیر بھی ہیں، وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں آنے کے لیے تیار ہیں، یہ مان لیا جائے اگر جی، تو پھر بھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ یہ جو عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد حکومت ہوگی 60 دن کے لیے حکومت قائم ہوگی یا اگلے 1.5 سال وہ مدت پوری کرے گی؟ اسمبلی کا مستقبل کیا ہوگا؟ پاور شیئرنگ کا فارمولہ کیا ہوگا؟ یہ ابھی تک میرے خیال ہے اس پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا، اور یہی رکاوٹ بنا ہوا ہے سو مچ سو کہ جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اور مولانا کے درمیان یا پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان کئی معاملات پر اتفاق رہا ہے، بار بار کھانے بھی کھائے گئے ہیں، ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، یہ بھی طے نہیں کہ جب بلاول بھٹو صاحب کا مارچ لاہور پہنچے گا تو مسلم لیگ نون کا طرز عمل کیا ہوگا؟ ویلکم کریں گے کیا اس کو ویلکم کیا جائے گا جی یا نہیں کیا جائے گا؟ جب وہ اسلام آباد میں ہوں گے تو مسلم لیگ ان سے تعاون کر رہے ہوگی، ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، یا ان کو اسی طرح اپنے حال پر چھوڑ دے گی جس طرح مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ کو چھوڑ دیا گیا تھا؟ جی، یہ بھی طے نہیں ہے ابھی تک اور نون لیگ نے کوئی کمٹمنٹ بھی نہیں دی زرداری صاحب کو۔ ایک اطلاع یہ تھی زرداری صاحب نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا، میں نے جو تاثر اس گفتگو میں لیا میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ جی جی، آگے کیا ہوتا ہے، ایک تو اتنی جلدی عدم اعتماد کی تحریک شاید نہیں آ رہی، اگر تو کوئی بڑا سرپرائز ہے اپوزیشن کے پاس کہ وہ آف دا ریکارڈ بھی باتیں ہم سے کھل کے نہیں کر رہے تو یہ تو ہو سکتا ہے۔ ارشاد صاحب ایک اور بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے جو ہر کوئی پوچھ رہا ہے، حکومت اور ریلیونٹ کوارٹر سیم پیج پہ تھے، لوگ کہتے ہیں اب نہیں ہیں، آپ نے ان کی گفتگو سے کیا اخذ کیا کہ کیا آشیرواد حاصل ہے اپوزیشن کو؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا، میں وثوق سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ حکومت اپوزیشن کو مقتدر قوتوں کی مکمل آشیرواد حاصل ہے۔ کم از کم اس گفتگو سے 1-1.5 گھنٹے کی سٹنگ سے میں یہ اندازہ نہیں لگا سکا، میں کہہ نہیں سکتا کہ جی ہے یا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی تک ان کے درمیان یعنی اپوزیشن اور ان کے درمیان بھی اعتماد کی مکمل بحالی نہیں ہوئی، دونوں ایک دوسرے کو ابھی بھی شک و شبے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ میرا تاثر ہے۔ ٹھیک ہے ارشاد صاحب، آج ہم توقع یہ کر رہے تھے، بلکہ ہم 2-3 بجے سے سپہر سے ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ وزیراعظم صاحب کا خطاب ہے اور وزیراعظم جو ہے وہ مہنگائی کا دباؤ ہے، کسی ریلیف پیکج کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں۔ واللہ عالم انہوں نے کیا گفتگو کرنی ہے، کیا پیکج انہوں نے دینا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن خطاب سے عین آدھ گھنٹہ پہلے آپ بجلی کی قیمت 5.94 روپے فی یونٹ بڑھا دیتے ہیں، آپ ایل پی جی کی قیمت 27 روپے فی کلو آپ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ کوئی سازش ہے یا وزیراعظم کے خطاب میں کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں آنے والا؟ دیکھیں، اب کہنا نہیں چاہیے، جو حکومت یا جو کیبنٹ یا جو میڈیا ٹیم وزیر اعظم کی وقت پر ان کا خطاب ریکارڈ نہیں کرا سکتی اور دیے ہوئے وقت پر اس کو نشر نہیں کرا سکتی، باقی اپوزیشن کی بات چیزیں اب ماننی پڑتی ہیں جی، یعنی اس کو نالائکی کے علاوہ کیا نام دیا جا سکتا ہے کہ پرسوں سے آپ اعلان کر رہے ہیں، ہفتے کے روز سے اعلان شروع ہوا کہ وزیر اعظم خطاب کریں گے، کل بھی میٹنگز ہوتی رہیں، آج بھی میٹنگز ہوتی رہیں۔ یہ کون سا ایسا کوئی خدا نہ خواستہ ایمرجنسی ہوگی کہ ایک منٹ کے بعد صورتحال بدل رہی ہے اور آپ کو تبدیلیاں کرنی پڑ رہی ہیں؟ آپ 11 بجے بیٹھیں، 12 بجے تک خطاب مکمل ہو جائے گا، آدھا گھنٹہ ایڈیٹنگ کا ہوگا اور اس کے بعد آپ نشر کر دیں گے۔ نہیں، وہ ایک خطاب آپ کو یاد ہے؟ ہاں، وہ جو ٹی وی پر محسن بیگ صاحب نے ریکارڈ کروایا تھا، اس کے بعد وہ آن ایئر ہوا، اس کی ایڈیٹنگ بھی جیسی تیسی تھی، لیکن وہ اچانک ہی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ غائب ہو گئے سکرین سے اور لوگوں کو ایک چے میں ہوئے ہیں شروع ہو گئے، پتہ ولا ملک میں مارشل لا لگ گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا۔ حالانکہ پی ٹی وی کا تو سب سے ترہ امتیاز ہی ہے، یہ ایکسپرٹ ہی وہ اسی کام میں ہے۔ وہ پی ٹی وی نے اگر ریکارڈ کیا ہوتا تو وہ بہترین انداز میں وقت پہ ہوتا اور اس میں کوئی اس طرح کا مسئلہ بھی نہ ہوتا۔ یہ جو ناتجربہ کاروں کا ایک گروہ ہے جو نئے نئے تجربے کرنا چاہتا ہے،
اب بھائی 6 بجے کا آپ نے اعلان کیا ہے، 6 بجے آپ تقریر کرا دیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ یعنی ایک اس سے دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ آپ نے کوئی ریلیف دینا ہے تو کم از کم اوگرا سے کہیں کہ بھائی یہ ابھی فی الحال روک لو اعلان، صبح ہی کر دو اناؤنسمنٹ، صبح کر دینا، بعد میں کر دینا. وزیر اعظم صاحب دلائل تو دیں گے نا کہ مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں، تو اس کے بعد یہ اعلان بھی ہو جائے گا. نہیں ایک تاثر تو یہ بھی ہے، اوگرا نیپرا یہ ریگولیٹریز ہیں اور یہ انڈیپینڈنٹ ہیں، یہ کسی کی زیر اثر نہیں ہے، وہ جب چاہے نوٹیفیکیشن کر دیں. آخری اختیار تو حکومت کے پاس ہے نا. جب اوگرا یا نیپرا سمری پیش کرتے ہیں تو اس کے بعد وزیر اعظم ہی آخری انہوں نے کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہاں وہ جو کہا جاتا ہے خیرات کے ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو علم نہ ہو، یہاں بھی ایک کام جو ہوتا ہے ایک ہاتھ کام کر رہا ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ کو علم ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. جی ٹھیک. ارشاد صاحب ایک بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب پاکستان پیپلز پارٹی اب اسلام آباد کی جانب رواں ہے. 27 مارچ کو انہوں نے عوامی مارچ کا ٹائم دیا تھا اور اس پہ وہ شروع ہو گئے. ویسے یہ اس لحاظ سے جو کنفیوژن پی ڈی ایم میں ہم دیکھتے رہے، ایک ٹائم لائن پیپلز پارٹی کی مارچ کو لے کے ٹھیک تھی اور اس پہ وہ نکل بھی پڑے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ کراچی کی طرف جا رہی ہے، وہ حقوق سندھ کی بات کر رہے ہیں. لیکن بلاول صاحب کا جو مارچ ہے، ہماری توقعات کیا زیادہ تھیں کہ جب وہ کراچی سے یا سندھ سے نکل رہے ہوں گے تو عوام کا جم غفیر ہوگا؟ ٹھیک ہے لوگ ہیں ابھی بھی، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی اوور ویلمنگ رسپانس پیپلز پارٹی کو اس طرح کا نہیں مل رہا جس کی شاید ہم توقع کر رہے تھے؟ دیکھیں ہوم گراؤنڈ ہے پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی وہاں ظاہر بات ہے 2008 سے مسلسل اقتدار میں ہے. 12 سال 13 سال تو یہ 14 سال یہ ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی بار اقتدار میں 3 دفعہ مرکزی حکومت، 3-4 دفعہ صوبائی حکومتیں قائم ہو چکی ہیں. وہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں حکومت ہوتی ہے وہاں ایک عدم مقبولیت کا بھی ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے. لوگوں کو شکوے شکایت حکومت سے ہی ہوتے ہیں نا جی، تو ظاہر بات ہے وہ بھی ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک کا جو چرچہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کی اب توقعات اس تحریک سے زیادہ ہیں. اور اسلام وہ یعنی عام آدمی جتنا بھی اس کو سیاستدان ایکسپلائٹ کریں اور ان کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں، وہ اتنی سینس تو رکھتے ہیں نا کہ بھئی اگر آپ عدم اعتماد کی تحریک میں جا رہے ہیں تو ہمیں کیوں سڑکوں پر لا رہے ہیں، کس مقصد کے لیے لا رہے ہیں. یا تو آپ واضح طور پر اعلان کر دیتے کہ ساری جماعتیں مل کر لانگ مارچ کریں گی اور اسلام آباد جا کے اسی لانگ مارچ کے اختتام پر یا اسی دوران ہم عدم اعتماد کی، وہ بھی آپ نے کوئی لائحہ عمل پیش نہیں کیا. تو آپ نے خود کنفیوز کر دیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ لانگ مارچ کا بلاول بھٹو صاحب نے اعلان کر دیا تو عدم اعتماد کی تحریک کا پتہ، اگرچہ یہ بات تو زرداری صاحب کہہ رہے تھے لیکن نون لیگ نے وہ پتہ پھینکا ان کے لانگ مارچ کو ناکام کرنے کے لیے کہ ظاہر ہے ایک ورکر کے اندر بھی وہ جوش و خروش نہیں رہے گا اور جو عام لوگوں نے شریک ہونا ہے وہ بھی نہیں ہوں گے. فی الوقت جو نون لیگ کے حالات ہیں، آصف زرداری صاحب کا ٹارگٹ تو نون لیگ ہو سکتی ہے اور بالخصوص نواز شریف صاحب ہو سکتے ہیں، لیکن ان حالات میں کیا نون لیگ کا ٹارگٹ آصف زرداری صاحب بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی سیاست کو ہر طرح سے ناکام بنایا جائے؟ کیا نون لیگ کو یہ خدشہ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں پھر سے پنپ سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو حقیقت ہے کہ 2 پارٹیوں نے رہنا ہے. ہماری جو ایک سیاسی اور جمہوری روایات سے ہٹ کر ہمارے ہاں ایک دھڑے بندی کا ماحول ہے. جی، ہمارے ہاں کبھی کہیں نہیں ہوتا کہ ایک جگہ پہ ایک فریق موجود ہو اور اس کا مخالف نہ ہو. ایک جماعت ہو، ایک دھڑا ہو، ایک کینڈیڈیٹ ہو، ایک سیاستدان اس کا مخالف بھی ہوگا. تو جب 2 پارٹیوں نے رہنا ہے تو اگر تحریک انصاف اپوزیشن کے نقطہ نظر سے یا ان کے تجزیے کے مطابق اگر تحلیل ہو رہی ہے یا وہ گراؤنڈ چھوڑ رہی ہے تو اس کی جگہ کسی نے پر کرنی. خلا تو نہیں ہوگا کہ مسلم لیگ نون ہی چھا جائے. تو ظاہر بات ہے مسلم لیگ نے اپنا کسی ایک مخالف کو یا کسی ایک دشمن کو تو برقرار رکھنا ہے جس کے ساتھ وہ مقابلے کی فضا پیدا کر کے اپنے ورکر کو متحرک کر سکے.
اور اس کو میدان میں اتار سکے, اس کا جوش جذبہ برقرار رکھ سکے. اگر تحریک انصاف نہیں تو پھر پیپلز پارٹی ہوگی. اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں اگر جن کو مقتدر قوتیں کہا جاتا ہے, جس کو خلائی مخلوق کا نام بھی دیا گیا, انہوں نے بھی کسی ایک پارٹی کو تو سارا مکمل ہولڈ نہیں دینا نا پنجاب کا. تو جو دوسرا ہو سکتا ہے, اگر وہ تحریک انصاف نہیں تو پھر پیپلز پارٹی ہوگی. تو اس لیے یہ ایک نیچرل سا, ایک فطری سا خوف ہے. تو ظاہر بات ہے کیوں نہیں چاہیں گے. پہلے بھی تو دیکھیں نا, میاں نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق ختم نہیں کر سکا, لیکن نواز شریف صاحب نے اس کو کمزور کیا, اور زرداری صاحب نے اس کا پنجاب سے تو بوریا بستر. بالکل ایسے, بالکل ہے. ارشاد صاحب, پی ٹی آئی سندھ میں جو ان کے تحفظات ہیں, جو ٹوٹ پھوٹ کا وہ شکار ہیں, جو تنظیمی مسائل ہیں, بلکہ تنظیمی کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے تو تعظیمی مسائل بھی بڑے زیادہ ہیں, کیونکہ سینئرز اور وہ اس طرح ہمیشہ شکوہ کنا رہتے ہیں. تو اس کے باوجود پی ٹی آئی نکلی ہے, لوگ ان کے ساتھ ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب, اسد عمر صاحب, یہ لوگ بڑے ایکٹیو ہیں, علی زیدی صاحب. یہ کیا پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کا اثر زائل کر سکیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ کسی مارچ سے تو کسی پارٹی کے اثرات زائل نہیں ہوتے. آپ نے 3.5 سال بعد آپ کو یاد آیا کہ جی پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا ہے. 3.5 سال میں سندھ کو جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے, جناب عمران خان صاحب نے, جناب اسد عمر صاحب نے, جناب علی زیدی صاحب نے, اور جو باقی صاحبان ہیں, کتنا وقت دیا ہے. کیا عمران خان صاحب لاڑکانہ گئے ہیں؟ کیا یہ ملک کا حصہ نہیں ہے, وہ لاڑکانہ کے وزیر اعظم نہیں ہیں؟ کیا عمران خان صاحب سکھر گئے ہیں, وہاں ایک رات ٹھہرے ہیں؟ کراچی وہ رات کو نہیں ٹھہرتے, جاتے ہیں صبح اور شام کو واپس آ جاتے ہیں. جہاں ان کے 13 MNAs ہیں, 14 تھے اور 13 انہوں نے خود کر لیے. کے بعد اتنا مینڈیٹ کراچی نے کبھی اتنا بڑا مینڈیٹ ملا ہے, اور وہاں وزیر اعظم 2-3 دن جا کے ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایک مارچ سے تو نہیں ہو سکتا. اگر سندھ میں لوگ, ظاہر ہے پیپلز پارٹی سے شکایات ہیں, پیپلز پارٹی کی حکومت سے شکایات ہیں, سیاسی طور پر زرداری صاحب کا مخالف دھڑے بھی موجود ہیں, لیکن وہاں پرابلم یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے تو یہ طے کر لیا تھا کہ جی زرداری صاحب جانے اور سندھ جانے. انہوں نے یہ بھی طے نہیں کیا, لیکن عملاً کیا انہوں نے ہی ہے کہ جی نواز شریف صاحب سندھ نہیں جاتے تھے, اس لیے ہم نے بھی نہیں جانا. تو خود ایک فواد چودھری صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ ایک قومی پارٹی ہے پی ٹی آئی, لیکن وہ قومی پارٹی کی بھی کوشش ہے کہ قومی پارٹی ضرور ہے, حالات نے ہمیں بنا بھی دیا ہے, تو ہم نظر نہ آئیں, ہمیں پتہ چلے کہ ہم بھی صرف پنجاب اور کے پی کے کی پارٹی. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. اندرون سندھ میں دیکھیں, آپ نے کہا پاکستان کی پوری سیاست میں دڑے بندی کا ماحول ہے. ایک ریزسٹنس, چھوٹی سی ریزسٹنس جو ہے وہ مسلم لیگ فنکشنل کی صورت میں اندرون سندھ میں, شہری آبادی پہ جائیں تو ایم کیو ایم ایک زمانے میں ریزسٹنس تھی پیپلز پارٹی کے لیے. اب یہ دو ریزسٹنس, ایم کیو ایم بھی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, مسلم لیگ فنکشنل بھی اس طرح فنکشنل نہیں ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ سندھ کے عوام کو دوسری جو نون لیگ اور پی ٹی آئی نے آپشن ہی نہیں دیا کہ وہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کسی کو منتخب کریں؟ یہ تو المیہ ہے کہ آپ کی اگر پارٹی ایک قومی پارٹی ہے, ایک متبادل کے طور پر آپ وہاں کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ یعنی ایک بہتر آپشن کے طور پر آپ سامنے کیوں نہیں آتے؟ آپ نے, یعنی پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت تھی, اس کے عوامی نعرے تھے, تو آپ کو تو وہاں پیپلز پارٹی نے وڈیروں کو شامل کر لیا, وڈیر اقتدار پر قابض ہو گئے. اب آپ نے بھی اپنی پارٹیز کو, مسلم لیگ نون نے بھی اور تحریک انصاف نے بھی وڈیروں کے حوالے کر دیا اندرون سندھ. بھائی جو شہری قیادت ہے وہ اندرون سندھ کا رخ کرے, وہاں عوام کی جو محرومیاں ہیں, مسائل ہیں, مشکلات ہیں, ان کو ایڈریس کرے. مثلا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہاں جو وڈیرے ہیں, جاگیردار ہیں, بڑے ظالم ہیں. وہ بنیادی نوعیت کی سہولتیں جو ایک شہری کا, پاکستانی کا بنیادی حق ہے, بلوچستان اور انٹیریئر سندھ میں لوگوں کو حاصل نہیں ہے. پنجاب کے لوگ تو تصور ہی نہیں کر سکتے ان مظالم کا. جو یہ نجی جیلیں ان کی ابھی تک چل رہی ہیں, تھانے ان کے رحم و کرم پر ہیں.
ابھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں یہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کے کہ سرکاری پولیس کی وینوں میں جھنڈے اور ڈنڈے اور سامان جو ہے وہ ڈھویا جا رہا ہے. جی لیکن ارشاد صاحب ایک سوال یہ بھی ہے، پاکستان کی بیشتر سیاست دیہی ہے، اور اس سیاست میں سے پورے پاکستان کی ہم بات کریں، ہر صوبے کا اپنا ماحول تو ہے، جاگیردارانہ وڈیرائزم، فیوڈلزم، ہم اس کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کو سائیڈ پہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں تعلیم جی اور شعور جو ہے وہ ظاہر بات ہے اس ظلم کے اور استحصال کے نظام کو کمزور کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ جب انصاف فراہم کرتے ہیں، سماجی انصاف جو ہے وہ حکومت کا کام یہی ہوتا ہے نا، وہاں امن قائم کرتے ہیں، لوگ محتاج نہیں رہتے ان کے. اصل میں تو لوگوں کی محتاجی ہے کہ اگر ان کو پتہ ہے کہ تھانے بھی ہمیں انصاف اس صورت میں ملے گا کہ کسی وڈیرے کا ٹیلی فون جائے گا ایس ایچ او کو، تو پھر ہی وہ ہماری بات سنے گا، محرر بھی بات نہیں سنے گا. یہ جو دیہی علاقے ہیں خاص طور پر سندھ کے اور بلوچستان کے، وہاں جو وڈیرا ہے یہ پنجاب کے، سینٹرل پنجاب کے لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے جس طرح کے ذمہ دار ہیں وہاں بھی شاید اسی طرح کے ذمہ دار ہیں. بھائی جن کی نجی جیلیں ہوں گی، جو جرگے بلا کے لڑکیوں کے فیصلے کرتے ہوں گے کہ اس کا نکاح کہاں ہو سکتا ہے، کہاں شادی ہو سکتی ہے، کہاں شادی نہیں ہو سکتی، جہاں عورتوں کی قسمت کے فیصلے جو ہیں وہ وڈیرے بیٹھ کے کرتے ہیں، یا ان کی جو ہوتے ہیں جرگے کہنا چاہیے، یا ان کی ونی کر دیا جائے، یا اور سوارا ونی اس طرح کی رسمیں ابھی تک موجود ہیں. وہاں آپ اگر جائیں گے نہیں، اور آپ بھی ایک وڈیرا ایک پارٹی میں ہے تو دوسرے وڈیرے کی آپ سرپرستی کر رہے ہیں. تھانے وہ جو سکول ہیں، بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، اور وہ وہاں کسی وڈیرے کے بھینسیں باندھی ہوئی ہیں، کسی کے بیل کھڑے ہوئے ہیں، کسی کا وہ مہمان خانہ بنا ہوا ہے. یہ تو حالت ہے وہاں کی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. ہسپتال ہیں، ہسپتال کی بلڈنگز موجود ہیں، سٹاف ہے، وہ وہاں دوائی موجود نہیں ہے، کوئی سہولت موجود نہیں ہے. لوگوں کے آمد رفت کی جو صورت ہے، سڑک اگر موجود بھی ہے، آگے نہر ہے تو اس کا پل نہیں ہے. تو یہ جو آپ اس صورت میں سیاسی جماعتوں کا فرض کیا بنتا ہے؟ یہی تو فرض بنتا ہے کہ یہ چیزیں جو محرومیاں ہیں لوگوں کی، یہ جو شکایات ہیں، مشکلات ہیں، ان کو دور کریں. لیکن کوئی کوشش نہیں. لیکن ارشاد صاحب یہ جو وڈیرانہ یا جاگیردارانہ طرز عمل ہے، یہ اس میں سفاکیت تو ہے، آج کے دور میں بھی ہے، لیکن خان صاحب تو کہتے ہیں قوم کو کہ گھبرانا نہیں ہے. نہیں، خان صاحب نے خود گھبراہٹ کا شکار ہو گئے کہ ان کے سامنے انہوں نے خود جو یہ الیکٹیبلز آئے. دیکھیں کم از کم خان صاحب سے دو چیزوں کی توقع کی جا رہی تھی. ایک تو یہ ہے کہ تھانے پولیس کا کلچر وہ درست کریں گے، کیونکہ کے پی کے میں انہوں نے بہتری لانے کی سنجیدہ کوشش کی تھی، اور بہتری آئی تھی، نظر آتی تھی. دوسرا یہ تھا کہ وہ کم از کم یہ جو قلعہ گارڈ، مجید نظامی صاحب ہمارے بزرگ صحافی جو تھے وہ کہا کرتے تھے قلعہ گارڈ فرنٹ، وہ جو ضیاء الحق نے ایم این ایز کو اور ایم پی ایز کو کے منہ کو خون لگایا تھا فنڈز دینے کا، ترقیاتی فنڈز کے نام پر، یہ ساری جو ہوتی ہے ساری رقمیں ہوتی ہیں کھائی جاتی ہیں، یہ ان کے ٹھیکیداروں سے مل کر یہ سارا کچھ ہوتا ہے. کم از کم اس پر سٹینڈ لیں گے کہ بھئی ترقیاتی فنڈز بلدیاتی اداروں کے ذریعے جائیں گے. لیکن 3.5 سال میں بلدیاتی سسٹم ہی کوئی نہیں آ سکا. خان صاحب اگر الیکٹیبلز کو فنڈ نہیں دیں گے، ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دیں گے، تو وہ خان صاحب کے ساتھ رہیں گے؟ نہیں، خان صاحب کو تو سب سے زیادہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بلیک میل کرتے ہیں اس معاملے میں. بلیک میل آپ اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ نے جو مہذب جمہوری ممالک کا نظام ہے بلدیات کا وہ نہیں دیا. اگر پہلے سال آپ نیا بلدیاتی نظام دے کے سارے فنڈز ان کو اختیارات منتقل کر دیتے تو یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے. آپ کا ایک ٹیئر موجود ہوتا آپ کی حمایت کے لیے، اور وہ ان کو دباؤ میں رکھتا کہ جی آپ نے اب شرارت نہیں کرنی، اور وہ جو وفاداری ضمیر فروشی والا کام. بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے. نہیں، لیکن یہ غلطی ہے پاکستان تحریک کے ارشاد صاحب کہ انہیں شروع میں آتے ہی بلدیاتی انتخابات کروا دینے چاہیے تھے. ایک بریک کے بعد وزیر اعظم کے خطاب پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے.
کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. مولا بخش چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چانڈیو صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. چانڈیو صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ارشاد صاحب وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے 70% خبریں حکومت کے خلاف لگتی ہیں, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. پیکا جو قانون ہے یہ 2016 میں بنا, ہم نے تو صرف ترمیم کی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کچھ اخباروں سے متعلق بھی انہوں نے بات چیت کی. اگر میڈیا نشاندہی نہیں کرے گا یا حکومت کے خلاف جس کو یہ خلاف خبر کہہ رہے ہیں کوتاہیوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرے گا تو پھر میڈیا کیا کرے گا؟ دیکھیں یہ بات آج جب شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہم مل رہے تھے تو وہاں بھی ہم نے ان سے یہ کہا, ہم نے کہا کہ یہ پیکا قانون جو ہے آپ لائے تھے 2016 میں. حسن اقبال صاحب کہنے لگے نہیں اصل میں آرڈیننس کی صورت میں پیپلز پارٹی کی حکومت لائی تھی, پھر ہم نے اس کو ایکٹ بنایا. ہم نے کہا نہیں 16 میں ہی اس کی شیپ جو ہے فائنل ہوئی. لیکن ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ بتائیں کہ اس کے تحت پورے 2 سال مزید ہم اقتدار میں رہے, یہ کچھ تو نہیں ہوا کہ لوگوں کے گھروں میں تو نہیں گھسے جی, یہ درست بات تھی. اب اس قانون میں جو ترمیم ہوئی ہے اور جو نیا آرڈیننس آیا ہے اس پہ ہمیں اعتراض یہ ہے, سول سوسائٹی کو اعتراض یہ ہے, سیاسی جماعتوں کو اعتراض یہ ہے کہ اس آپ نے جوڈیشری کے اختیارات بھی اپنے پاس لے لیے, ایگزیکٹو کے اختیارات آپ کے پاس پہلے موجود تھے, اور پولیس اور ایف آئی اے کو آپ نے قانون سے ماورا, آئین سے ماورا ایک ایجنسی کا درجہ دے دیا ہے کہ وہ کوئی بھی جھوٹی سچی رپورٹ درج ہو اور وہ جناب بندہ اٹھا لیں اور اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے. نیب سے زیادہ اختیارات آپ نے ان کو دے دیے, وہ بھی کسی قید قانون کے تحت کام کرتے ہیں. تو یہ کوئی جواز نہیں ہے. اگر وزیر اعظم صاحب یہ بات کریں, آپ حکومت میں ہیں, آپ ہم نے کہا ہے جب ان سے باتیں ہوئی ہیں حکومتی ترجمانوں سے, ان سے ہم نے کہا ہے کہ آپ حتیٰ کہ عزت کا جو قانون ہے اس کو مضبوط کتنا سخت کریں. جی اچھا, فیک نیوز کی ڈیفینیشن کریں اور پھر جتنی سخت آپ سزا رکھیں ہم تیار ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. لیکن آپ فیک نیوز کی ہم نے دی ہوئی ہے, سی پی این ای نے فیک نیوز کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے جی, اور ہم نے کہا ہے کہ جی اس پر باقی اسٹیک ہولڈرز کو بھی لے لیں اور اس کے بعد آپ بھی بیٹھ جائیں, ہم سے مکالمہ کر لیں. لیکن آج وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا گلہ شکوہ کرتے ہیں جی قانون سازی کے اندر جو انصاف کا پہلو ہوتا ہے. جب بھی آپ قانون بناتے ہیں تو اس میں انصاف کا پہلو رکھتے ہیں, وہ آپ غائب کر دیتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے چانڈیو صاحب موجود ہیں, ہم ان سے بات یہاں سے شروع کرتے ہیں. چانڈیو صاحب, ایک تو یہ وزیر اعظم صاحب کی تقریر میں ابھی تک جو 2-3 باتیں انہوں نے کی ہیں, وہ ایک تو یہ ہم میڈیا پہ برس رہے ہیں, اور دوسرا اکانومی کا رونا رو رہے ہیں. آپ اب لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں, عدم اعتماد بھی لا رہے ہیں, لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں, ہم نے تو ملک کو ہم سنوارنے کے لیے آئے تھے, لیکن یہ اپوزیشن جو ہے اور میڈیا مل کے ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں اور مشکلات پیدا کر رہے ہیں. تو آپ فرمائیں کیا یہ وزیر اعظم صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو کہوں, یہ قدرت کا فیصلہ ہے جی, جیسا کرتے ہیں نا جن پر ویسی خود کو بھرنی ہوتی ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ میں چیخیں نکلواؤں گا. آج یہ جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی کہی ہوئی, یہ چیخیں نہیں ہیں تو کیا ہے؟ یہ وزیر اعظم چیخ رہے ہیں. اجی ہمارے ممبر اٹھائے گئے ہیں, ان سے باتیں ہو رہی ہیں, وہ خرید و فروخت جا رہی ہے, میں بے بس ہوں, یہ نہیں, یہ ساری چیخیں ہیں. اب قدرت ان سے خود چیخیں نکلوا رہی ہیں. اور ویسے بھی عوام پر جب آپ قہر بن کے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو تو رحم آئے گا. اتنے بڑے پر مہنگائی, لوگوں کی جینا آرام ہو گیا ہے, کب تو قدرت رحم کھائے گی. تو یہ ان کا چیخنا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ بتائیں, چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے کہی تھی. آپ نے کہا اگر یہ مہنگائی ایسی, ہاں ابھی مجھے بات یاد آ گئی, ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بنا لیں, ہم سب وہ باتیں کر رہے ہیں جو وزیر اعظم صاحب خود فرماتے تھے کہ اگر ایسا ہو جائے تو سمجھنا وزیر اعظم چور ہے, اگر یوں ہو جائے تو سمجھنا وزیر اعظم چور ہے. ساری باتیں آپ نے خود کی. ہم اگر آئی ایم ایف کے پاس جائیں تو خودکشی کریں, آپ نے خود کی ہے. پہلے کرتے تھے, یہ تو نہیں کہتے تھے ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں. دوسری پارٹی ایسا تو نہیں, وزیر نون لیگ کے میں آئی ایم ایف آئی, ہمارے دور حکومت میں آئی ایم ایف آئی, تو کیا ہم نے یہ دعوائیں تو نہیں کی کہ یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا. چینی کے بحران پر آپ نے کمیشن بنائی, آپ نے اپنے دوستوں کے خلاف ان کو نہیں چھوڑوں گا, نہیں چھوڑوں گا. اس میں ابھی ایک وفاقی وزیر کا نام بھی آیا, ابھی بھی وہ ہیں وزیر, نہیں چھوڑوں گا. پھر آپ نے اس انکوائری کا کیا آپ بتائیں. آٹے اور گندم کا آیا بحران, آپ نے کہا نہیں چھوڑوں گا.
पेट्रोल और बिजली की बात आई है, नहीं करूंगा। आपने बताइए लोगों को, आपने रास्ता दिया है अपोजिशन को और अवाम को, आपके बताए हुए रास्ते पर आपकी फरमान बरदारी करते हुए अवाम खड़ा हो गया है कि इतनी करप्शन है, वजीर आज़म चोर है, इतनी महंगाई है, ये हो गया है। आपने किया, हमने तो कुछ नहीं बताया। आप अपने किएगा, पछताने से कुछ नहीं होगा। अब आपको जाना होगा, पछताना छोड़ें। और ये रोना है, ये जवाब बता रहे हैं कि यूं नहीं होता, लेकिन हमारे साथ ये किया गया है। आपके साथ किसी ने कुछ नहीं किया है। सिंधी में बड़ी अच्छी कहावत है साईं जी कि रब रुसे मत खसे हने कौन हथियार, एड़ी डसे कार जमा जो को जिए। क्या मतलब कि जब अल्लाह नाराज हो जाता है तो अकल छीन लेता है, फिर ऐसे फैसले करता है इंसान, ऐसे करता है इंसान जो सवाए मौत के उसको कुछ नहीं आता। हम खान साहब की जिंदगी के दुश्मन नहीं है, हम खान साहब की तौहीन के हामी नहीं है, हम खान साहब को इस अंदाज से नहीं देखना चाहते। एक जमाना रहा है वो पाकिस्तान के लोगों को हीरो रहे, हम उनके इस अच्छेबाजी को याद चांडियो साहब एक सवाल ये है, चांडियो साहब सवाल ये है, अवाम के हालात की आपने बहुत ज़बरदस्त अक्कासी की है, हम भी निशानदेही की कोशिश करते हैं। खैर बिजली मीडिया पे तो, अगर मीडिया पे इतनी तनकीद हो रही है तो इसका मतलब है कि हम अपना काम ठीक कर रहे हैं। आप लोग मुतहर्रिक हैं, मुलाकातें हो रही हैं, तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है, लेकिन उसमें से निकल कुछ भी नहीं रहा। आपके दबाव से हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, महंगाई बढ़ रही है, मसाइल बढ़ रहे हैं। क्या ये आपका दबाव या आपकी कोशिशों में इतनी जान नहीं है, संजीदगी नहीं है? मसला क्या है चांडियो साहब? बस सही एक ही चीज है, आपके देखने का जाविया अपना है, कौम का, लोगों का अपना है। हम समझते हैं ये बौखलाहट है, हम समझते हैं ये हमारा प्रेशर है, हम समझते हैं इनको जाहिर जहूर करके बता रहे हैं लोगों को। लोग तरस रहे हैं निकलने को, लेकिन पार्टियां नहीं कर रही थी। अब एक पार्टी निकली है, आप देखें कराची में भी जिस अंदाज से निकली है वो भी देख लें, आज जो हैदराबाद में उसके निकलने का मंजर है वो भी देख लें। अभी तक हालात नहीं पहुंचे, आप देख लें, लोग बेजार हैं। इन्होंने खुद लोगों को निकाला है क्या, और जी नहीं निकलेंगे, और जी इनके साथ कोई नहीं है। अब इनका मजाक मार्च निकला है जिसमें एक पीर साहब हैं, उनको बड़ी बात है कि सिंध का मैं मालिक बना हुआ हूं, हालांकि वो हार गए बार बार इलेक्शन यहां से, लेकिन चलो आपके मानने वाले हैं, एक उनके साथ वो आ रहे हैं। अभी वो उस हेडक्वार्टर से जहां उनके लोग हैं, उस शहर से बाहर निकले हैं, वो मार्च दिखा रहे हैं। मैं कुछ नहीं कहता साईं, वो आप उस मार्च की तस्वीरें देख लें, उसकी वीडियोज आ गई है, देख लें। जो सालारे कारवा है वो उधर बेंच पे सो गए हैं, टोपी आंखों पे डाल के सो गए हैं। जो भी है, लोग हो तो उठे, और एक जगह जाकर हाथ हिला रहे हैं। खुदा के वास्ते तस्वीर तो देखे, नीचे 2-3 भैंसें बंधी हुई है, गायें बंधी हुई है, 3-4 आदमी बैठे अपने काम की बात करें, ये हाथ यूं हिलाए जा रहे हैं। अब लोग तो सब समझ रहे हैं साईं। अब कराची जाएंगे तो आपको कुछ सीटें दी गई हैं, उनके हामी आप निकाल भी लेंगे, वो सिंध के लोगों का एहतजाज नहीं है जी। ये इलाका परस्ती की सियासत पे उतर आए हैं खान साहब, इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक है चांडियो साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के आज़म के खिताब के जो दीगर मंदरजात हैं उन पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब, एक सवाल ये है, हम तवक्कुआत कर रहे थे कोई रिलीफ पैकेज आएगा, लेकिन एक तकाबुल तो ज़रूर आया है, तब ये था अब ये है, हमने ये किया, हमने वो किया, कोविड आया, अभी भी है, स्मार्ट लॉकडाउन वगैरह वगैरह। अब तो आप नहीं समझते कि अपोजिशन को ईंधन फराहम कर दिया है खान साहब ने? अभी तो देखते हैं, मुमकिन है कोई काम की चीज़ निकल आए। लेकिन चांडियो साहब ये फरमाएं कि अदम एतमाद की तहरीक की जो चर्चा हुआ, जितनी मुलाकातें हुई, खाने हुए, ऐसा लगता था कि बस ये चंद दिनों की बात है, लेकिन वो मामला अभी तक वहीं का वहीं पड़ा है। ना ये तय पाया है कि पंजाब में तब्दीली आएगी तो वज़ीर आला कौन होगा, मरकज़ में वज़ीर आज़म कौन होगा, असम्बलियाँ टूटेंगी या बरकरार रहेंगी, 1.5 साल की हुकूमत आएगी या 2 महीने की हुकूमत होगी। तो फिर आपने ये लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है आप तहरीक अदम एतमाद की जो थी कोशिशें
وہ کوئی رنگ نہیں لا سکی اس لیے آپ نے لانگ مارچ شروع کر دیا؟ اب آپ کے نقطۂ نگاہ سے آپ کا تجزیہ درست ہے، لیکن ہم نے لانگ مارچ کے جو کرنے کا فیصلہ ہے اس کی تاریخیں دیکھ لیں، صحیح، اور پھر عدم اعتماد کی ناکامی کامیابی جو آپ فرما رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ ایسا ہرگز نہیں کہ یہاں ناکام ہو رہے ہیں تو ہم نے لانگ مارچ کیا ہے۔ لانگ مارچ کا میرے چیئرمین کا بہت پہلے فیصلہ تھا، اس کی تیاریاں تھیں، الحمدللہ اس تیاری کے ساتھ نکلے ہیں۔ جس طب طراق سے داخل ہو رہے ہیں پنجاب میں وہ آپ دیکھ لیں گے، سندھ تو ان کا وطن ہے، ادھر سے گزرے، لیکن پنجاب میں بھی داخل ہوں گے تو پنجاب میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیادیں ہیں، پیپلز پارٹی نے وہاں پیدا وہاں ہوئی ہے، وہاں اب وہ جیالے جو اس زمانے کے جیالے ہیں جن کے خون میں پیپلز پارٹی اور بھٹو ہے وہ بڑے جوش و خروش میں ہیں، آپ دیکھیں گے۔ اب آپ کی بات رہ گئی عدم اعتماد کی۔ عدم اعتماد آئے گا، آ رہا ہے، چند دنوں میں آپ سنیں گے اس کو، اور میرا اپنا خیال ہے یہ کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ حکومت کی بوکھلاہٹ بتا رہی ہے، حکومت کی منتیں سماجتیں بتا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کو اب یاد آیا ہے چودھری شجاعت کی عادت، اب سینٹ کے چیئرمین محترم کو بھیجا ہے ان کے پاس۔ جب آپ پورے ہو پھر آپ کیوں منتیں کر رہے ہو، آپ کیوں کیا رگڑتے، آپ کیوں گھٹنے رگڑ رہے ہو، وہاں کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ تو سکون سے بیٹھو، آپ کے پورے ہیں ساری فگر۔ چانڈیو صاحب پچھلے سال جو آپ کا چانڈیو صاحب سوری آپ کا جو پچھلے سال موقف تھا پیپلز پارٹی کا، وہ درست ثابت ہوا کہ آپ نے کہا کہ ہم کسی دھرنے کے ذریعے، کسی ہجوم کے ذریعے اسمبلیوں کی تحلیل یا حکومت کا خاتمہ نہیں چاہتے۔ استعفوں کی آپشن آپ نے اسی لیے ریجیکٹ کی کہ نہیں جی عدم اعتماد کی طرف آتے، وہ مان لی گئی۔ اب عدم اعتماد کے مرحلے پر ایک اور ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حکومت اگر چلی جاتی ہے تو نواز شریف صاحب کا مطالبہ ہے کہ فوری الیکشن ہونے چاہیے، جبکہ آپ کی پارٹی کا موقف رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو مدت پوری کرنی چاہیے، اور عدم جو میثاق جمہوریت اس میں بھی یہ لکھا ہے۔ تو اب یہ طے ہو گیا ہے کہ پارلیمنٹ مدت پوری کرے گی اور عمران خان کو رخصت کر کے نئی حکومت وجود میں آئے گی۔ دیکھیں سائیں، یہ جو ہے اپوزیشن وہ مختلف پارٹیاں ہیں، ان کے اپنے منشور، ان کی اپنی حکمت عملیاں ہیں، لیکن اگر کوئی ایک بہت بڑا مقصد ہے تو اس کے لیے حکمت عملی تبدیل ہو سکتی ہے، ہماری بھی ہو سکتی ہے، نون لیگ کی بھی ہو سکتی ہے، حضرت مولانا کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو کوئی حتمی بات نہیں، حتمی بات اس پہ سب متفق ہے کہ اب اس حکومت کو، درویشوں کو گھر جانا چاہیے، اب لوگوں کا بہت خون پی چکے ہیں، اب کیا مہنگائی بقایا رہ گئی ہے۔ اور دوسری بات، یہ مہنگائی حالات کی وجہ سے نہیں ہے، یہ مہنگائی فرمائشی مہنگائی ہے، وہ جن کے پاس جانے کی وجہ سے خان صاحب خودکشی کر رہے تھے ان کی فرمائش پہ ہو رہی ہے۔ تو ادارے، کسی کی غیر ملکی ادارے کی فرمائش پر ہم نے اپنے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ چانڈیو صاحب کب تک حکومت کو گھر بھیج دیں گے؟ اب یہ نہ کہیے گا بہت جلد، کوئی ٹائم فریم دے دیں، 2 مہینے، 1 مہینے، تحریک عدم اعتماد کب آئے گی، نہیں آئے گی، کلیئر تو کر دیں نا، کچھ بتا تو دیں عوام کو۔ میں آپ کو پتا ہے، میں آپ کی عزت بھی کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، لیکن آپ کیوں بھول جاتے ہیں میں کوئی فیصلہ کوئی شخصیت نہیں ہوں، میں پارٹی کا قائد نہیں ہوں، کسی بھی پارٹی کا قائد نہیں ہوں، میں تو تاریخ، آپ کہتے تاریخ دوں، میں تاریخ کیسے دوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جلد ہی بے اعتمادی کی جب تحریک پیش کی جائے گی، نتیجہ آپ کو دیکھ لیں گے۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے، آپ کو تو پتا ہے پاکستان میں سردیوں گرمیوں کی موسموں میں پردیسی پرندے بہت آتے ہیں، یہاں بھی سیاسی جب موسمیں ہوتی ہیں کئی پرندے ادھر کئی پرندے اڑتے چلے جاتے ہیں، تبدیلی آئے گی، یہ پرندے سارے اڑ جائیں گے۔ ابھی بھی غور سے دیکھ لیں، پی ٹی آئی کے پرندے نئے وطن تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آپ انتظار کریں تھوڑے دن، اتنا بھی برداشت کیا ہے میری خاطر، آپ دیکھیں کتنا پیار سے مجھ سے بات کیا۔ اچھا چانڈیو صاحب، تھوڑے دن برداشت کریں پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ چانڈیو صاحب، مسلم لیگ نون والے تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ لوگ ان سے رابطے کر رہے ہیں، تحریک انصاف کے کچھ جو پرندے ہیں انہوں نے آپ سے بھی یا زرداری صاحب سے بھی کوئی رابطہ کیا، آپ کی طرف بھی آئیں گے یا سارے ادھر جائیں گے، نواز شریف صاحب کی طرف جائیں گے؟ میں زرداری صاحب میرے قائد ہیں، بلاول صاحب میرے چیئرمین ہیں، محبوب، جو باتیں وہاں تک ہیں ان کا جواب وہی بہتر دے سکیں گے۔ سیاسی صورتحال پہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، نواز شریف والی بات میں نہیں کرتا، وہ اپنی پارٹی کے قائد ہیں، ان کے پاس جائے، ان کے پاس جائے،
جس کے پاس بھی جائیں گے آئے گی حکومت کی تباہی۔ چانڈیا صاحب ابھی تازہ اعلان یہ ہے، وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ پٹرول کی قیمت ہم 10 روپے کم کر رہے ہیں، اب تو آپ خوش ہیں کہ عوام کو ریلیف مل گیا؟ آپ 12 روپے ابھی 10 دن پہلے بڑھا کر ابھی 10 کریں گے، تو یہ تو آپ کو کرنا ہوگا نا کہ حالات بیٹھ جا رہے ہیں، خاموش ہو رہے ہیں اور یہ تحریک ٹھنڈی پڑ جائے، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ لالی پاپ بہت آپ نے قوم کو دکھائے ہیں، ابھی آپ نے جانا ہوگا اور کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے چانڈیو صاحب، اگر آپ خوش ہو گئے تو پھر اپوزیشن کیسی؟ چانڈیو صاحب بہت شکریہ، مولا بخش چانڈیو صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ، ارشاد صاحب آپ کا بھی شکریہ، اجازت دیجیے۔